अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। हम सब ने सुना तो है, मगर बदकिस्मती से पिछले कई सालों से अगर सुर्खियाँ देखी जाएँ अखबारों की और हेडलाइंस देखी जाएँ टेलीविज़न चैनल्स की, तो इसके बरक्स ही महसूस होता है। लेकिन जज साहिबान के फ़ैसले बोलते हैं, ना कि उनकी ऑब्जर्वेशंस या उनके रिमार्क्स अदालतों के अंदर। ये बात जो है आज एक बार फिर साबित हो गई। आप देख रहे हैं पिछले चंद महीनों से जो ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, चंद और इदारों के ऊपर, उसका कहीं ना कहीं एटलीस्ट अदालती किसी फोरम के ऊपर किसी सीनियर जज की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की जज की तरफ से कोई इसका रिमार्क्स नहीं दिए गए। इसके ऊपर कहीं ना कहीं हमें निजी महफिलों के ऊपर के अंदर भी कोई ऐसी मालूमात या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि इसको रिस्पॉन्ड किया जा रहा हो। बहुत से लोगों के करीब जो है ये मियाँ साहब और शरीफ ख़ानदान की तरफ से तौहीन अदालत जो है वो बार बार की जा रही है, लेकिन हमने फिर भी देखा कि रिस्ट्रेन शो किया गया, अदालती रिस्ट्रेन, जो बहुत से सर्कल्स ने, बहुत से हलकों ने इसको सराहा भी, अप्रिशिएट भी किया। लेकिन आज जो रिव्यू के हवाले से तफसीली फैसला सामने आया है, लगता है कि हर एक नुक्ते का कानूनी और लॉजिकल जवाब दिया गया है जज साहिबान की तरफ से, स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। चंद चीदा नुकात हम भी आज उठाएंगे। फॉर इंस्टेंस मरियम बीबी ने थोड़ी देर पहले जो इस फैसले के बाद बारहा वो हमने उनकी ट्वीट से देखा कि वो बिफर गई, गुस्से में हैं, बहुत एक्सट्रीम ट्वीट्स कर रही हैं। मगर उसके अंदर फॉर इंस्टेंस एक ऐसा भी ट्वीट है जिधर वो उन्होंने कहा कि बेटे से तनख्वाह वाली बात एक बार फिर दोहराई, जो मियाँ साहब भी जीटी रोड से लेकर अब तक कहते हैं कि बेटे से तनख्वाह ना लेने की मुझे सज़ा दी जा रही है। तो सबसे पहले नुक्ता नंबर 8 के अंदर ये क्लैरिफाई किया गया है इस तफसीली फैसले के अंदर कि जब हसन जो साहबजादे हैं नवाज शरीफ साहब के, जब हसन की तरफ से ये डिक्लेयर किया गया कि जनवरी 2013 के अंदर वो अपनी कंपनी को वाइंड अप कर रहे हैं, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो उनके वालिद हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली स्टेट किया कि उनकी कोई इंटेंशन नहीं, कोई नीयत नहीं है कि वो जो सैलरी है, जो तनख्वाह है कंपनी की, वो उसे क्लेम करेंगे या विड्रॉ करेंगे। तो इस तफसीली फैसले के अंदर कहा जाता है द वर्ड्स रिप्रोड्यूस अबव वुड अनमिस्टेकेबली शो दैट द सैलरी दस accrued and accumulated in January 2013 was all along the asset of the petitioner, यानी कि ये जनवरी 2006 से लेकर जनवरी 2013 तक कोई भी ऐसा तहरीरी या ओरल या ज़बानी मुआहिदा नहीं था जिससे पता लगता कि नवाज शरीफ साहब इसको असासा नहीं मानते या इस पैसे को विड्रॉ नहीं करेंगे या इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो कोट एंड कोट इस फैसले के इट वाज एन एसेट आउट एंड आउट, ये असासा था। ये भी कहते हैं कि इसके साथ कि अगर हम इग्नोर भी कर दें असासे की जो तशरी है, जो तारीफ़ है ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अंदर, तो फिर भी द फैक्ट कि नवाज शरीफ साहब इसे एडमिट करते हैं कि वो एम्प्लॉई थे इस कंपनी के, वो रिसीव कर रहे थे, कामे की वजह से उनको ये तनख्वाह मिल रही थी, वो इन इट सेल्फ जो है स्पीक्स वॉल्यूम्स, इधर कहा गया है। सो ये तो फैसला जो जिस तरह नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पे मुझे सज़ा दी जा रही है, एक बार मुलाहिज़ा कीजिए। मुझे कहते हैं कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह क्यों नहीं दी, इसी बात पे मुझे निकाला गया है। भला कोई बेटे से भी तनख्वाह लेता है? सो इस हवाले से जज साहिबान बड़े क्लियर हैं। उन्होंने कहते हैं कि वी कुड नॉट हैव शट आवर आइज, हम इस चीज़ के ऊपर, इस इंफॉर्मेशन के ऊपर अपनी आंखें नहीं बंद कर सकते थे। ये असासा था और नवाज शरीफ साहब को भी पता था ये असासा था, और एक ऐसी शख्सियत जो 80 की दहाई से लेके अब तक कारोबार और सियासत में एक बड़ा कद काट रखती है, बड़ा तजर्बा रखती है, उसका ये कहना कि उसको नहीं रियलाइज़ हुआ या नहीं पता था इसको डिक्लेयर करना है, ये बात जेब नहीं देती या समझने से हम कासिर हैं। उसके बाद मोरालिटी, एथिक्स और एक्सपेक्टेशंस के ऊपर एक डिटेल्ड पीस लिखा गया है विच इज़ वेरी वेरी शॉकिंग, और ये लगता है कि उस सवाल के जवाब में है जो बार बार पूछा जाता है, जो एक नेशनल जोक भी बन गया बदकिस्मती से, मुझे क्यों निकाला। मुलाहिज़ा कीजिए। चूंकि मुझे नाअहल करना ही था, इसलिए अकामा की आड़ ली गई। पनामा में सज़ा नहीं दी जा सकती, इसलिए अकामा का बहाना नाअहली बुनियाद बना लिया गया। मुझे क्यों निकाला और इकामा का बहाना, इन सारी चीज़ों के तफसीली जवाब दिए गए हैं। मगर सिर्फ और सिर्फ बिफोर फर्दर डू दो तीन बातें बता दूं। इसमें लिखा रेजिग्नेशन रादर देन प्रिवैरिकेशन। नाज़रीन, प्रिवैरिकेशन एक फैंसी लफ्ज़ है, जस्ट अ फैंसी वर्ड फॉर लाई, यानी कि झूठ बोलने का एक फैंसी वर्ड है। यानी कि कोई वेग टर्म्स में आप जवाब दें, आप बेसिकली अवॉइड करें पूरा सच बताने से, कोई स्कर्ट अराउंड करें सच बताने से, तो उसका एक फैंसी वर्ड है प्रिवैरिकेशन, यानी कि ये
اعلیٰ عدالت کا, سپریم کورٹ کا ماننا ہے کہ کیا بہترین آنریبل ایگزٹ ہوتا کہ جب آپ اس طرح ایکسپوز ہو گئے تھے تو آپ باعزت ریزائن کر دیتے, نہ کہ ڈیلی ڈیلی کرتے, جھوٹ بولتے, اسکرٹ اراؤنڈ دا ٹروتھ کرتے, آدھا سچ بولتے. سو مورالٹی, ایتھکس, ایکسپیکٹیشنز, وزیر اعظم کا جو عہدہ ہے, ان کا جو منصب ہے, اس کی ایتھکلی اور مورلی کیا تقاضا ہے, کیا وہ نمائندگی کرتا ہے ایک امہ کی کیریکٹر کی نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر. ان سب چیزوں کے اوپر ڈیٹیل میں بات کی, اور بلکہ کوٹ بھی کیا ہے, تو ادھر ادھر کی بات نہ کر, بتا قافلہ کیسے لوٹا, مجھے راہزنوں کی خبر نہیں, تیری راہبری سے سوال ہے. زیادہ سخت ہے نہیں ہے, اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. اور پھر مریم بی بی کے حوالے سے, جو مریم بی بی نے کہا کہ لاسٹ پیشی کے حوالے سے کہ نیب کو تو مردہ قرار دے دیا تھا, اب یہ نیب زندہ کیسے ہو گیا ہے, اس حوالے سے بھی ڈیٹیلڈ ججمنٹ کے اندر اس کے اندر جواب دیا گیا ہے کہ یہ زندہ کیسے ہوا ہے اور اس کو کیوں زندہ رکھا گیا ہے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ملک احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ترجمان ہیں پنجاب گورنمنٹ کے, کانسٹیٹیوشنلسٹ بھی ہیں. ہمارے ساتھ فیصل واڈا صاحب دے رہے ہیں, تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں عارف چودھری صاحب لیگل کنسلٹنٹ ہیں, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں, اور کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اب سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. کاشف, آپ سے آغاز کروں گی. مجھے بتائیے گا کہ یہ سیاسی کافن میں آخری کیل سمجھا جائے اسے, اس تفصیلی فیصلے کو, یا یو تھنک کہ ابھی بھی پولیٹیکل کم بیک کی گنجائش ہے؟ دیکھیں جی, مجھے اس فیصلے کو پڑھ کے ایسا لگا کہ وہ لوگ جو پہلے سے اس فیصلے کو مانتے ہیں جو سپریم کورٹ پہلے دے چکی ہے, اس فیصلے میں اگر آپ 2 فیصلے آئے, ایک اپریل میں آیا, ایک ستمبر میرے خیال اگست میں آیا, اگر آپ انڈیویجول فیصلے پڑھیں جو ججز نے اپنے اپنے, آصف سعید کھوسہ صاحب, جسٹس اعجاز الحسن صاحب, انہوں نے جتنے سخت چیزیں لکھی تھیں تقریباً اسی کا ریپلیکا ہے یہ ورڈکٹ بھی, جو باتیں آپ نے بتائی. انہوں نے کہا آپ نے کورٹ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر لوگوں سے جھوٹ بولا, یہ الفاظ لکھے ہوئے اس فیصلے کے اندر. جی بالکل. انہوں نے کہا آپ ہر وقت کچھ لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں, کچھ وقت سب لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں, مگر ہر وقت ہر کسی کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. بڑی سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. لیکن دیکھنے والے اب مریم نواز شریف صاحبہ کے ٹویٹ سے کہ اس ججمنٹ کو دیکھ کر ان کو وہی پرانی والی اپنی پوزیشن پہ کھڑی رہیں گی, اور شاید اس پوزیشن کو ونڈیکیٹ بھی کر سکتی ہیں. آئی تھنک اس پوزیشن میں مزید ذرا سختی آ گئی. جو لوگ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب کے خلاف فیصلہ آ گیا اور ان کو پہلے سے چلے جانا چاہیے تھا وغیرہ, وہ اس فیصلے کو دیکھ کر وہ بھی وہ اپنی پوزیشن مزید سخت کر رہے ہیں کہ دیکھیں سپریم کورٹ نے جواب دے دیا, کامے کا جواب دے دیا, باقی چیزوں کا جواب دے دیا. سو آئی تھنک ہر جو پارٹی ہے وہ اس کو اپنے اندازے میں دیکھ رہی ہے. مجھے سب سے جو دلچسپ چیز لگی وہ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کا جو ریمارک ہے, جو ان کا نوٹ ہے, ان کا کہنا تھا کہ میرے فیصلے پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. اب یہ نہیں میں جانتا کہ وہ اپنے 3 ساتھی ججز کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے بات یہی ہے کہ جو اقامہ بیچ میں آ گیا ہے کہیں نہ کہیں, اس اقامہ نے میاں صاحب کو ایک لائف لائن دی ہے, اور اس کو وہ سیاسی مقاصد کے لیے اس طرح کے ورڈکٹس کو وہ استعمال کرتے رہے ہیں. جمہوریت اس ملک میں نام کی ہے, اس ملک میں اداروں کے ساتھ کی بات ہم کرتے نہیں, اداروں کے اوپر چڑھائی کرنے کو ساری تیار ہے. سو اگر یہ کہیں کہ حکومت کے خلاف ایک اور کیل ہے, میرا خیال ہے بہت سارے کیل نواز شریف صاحب کے سیاسی کریئر مجھے لگتا ہے جو باقی بہت سارے کیل لگے ہوں اس میں ایک اور کیل ہے, یہ آخری کیل نہیں ہے. اچھا, وہ اس کو دیکھ کر وہ اپنی پرانی ریٹرک کے اوپر, اپنی پرانے بیانیے پہ کھڑے ہوں گے کہ دیکھیں جی ہم تو پہلے کہتے تھے ہمیں بیٹے کی سالگرہ سیلری نہ لینے پہ نکالا. بائی دا وے اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے, جب بیٹھتے ہیں بیانیہ بنایا جاتا ہے سیاست میں, کیا چیز سوٹ کرتی ہے پولیٹیکلی, کیا بیچ سکتے ہیں, وہ بیچ رہے ہیں اس چیز کو, بک رہی ہے یہ چیز ان کے کم از کم ووٹر میں بک رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے چودھری صاحب, یہ بیٹے کی جو بات ہے سیلری کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے, ہمیں شک نہیں ہے, کوٹ اینڈ کوٹ اٹ از این ایسٹ آؤٹ اینڈ آؤٹ, اور یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ اس کو ڈسکلوز کیا جاتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور جس طرح پہلے کاشف صاحب نے کہا کہ, اور آپ نے بھی بڑا تفصیلی اپنا جو آغازیہ انٹرو ہے اس میں دیا, یہاں نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی, ان کے انداز گفتگو سے یوں ہی لگتا ہے کہ ایک دکاندار تھا, وہ آیا اور اقتدار میں رہا, اور اس نے سوائے دکانداری کے باقی کچھ نہیں سیکھا. یعنی دکاندار جو ہوتا ہے وہ چیزوں کو اسی پیمانے میں دیکھتا ہے, بھاؤ کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتا ہے, چیزوں کو اس کے لیے یعنی ماہ و سال کا گزرنا اس میں تعقل یا معاملہ فہمی میں کوئی کردار ادا نہیں کرتا. ورنہ ایک ایسا شخص جو حکمران رہا ہو اس ملک کا, اس ملک نے اسے سب کچھ دیا ہو, وہ یہ کہے کہ 5 لوگوں نے مجھے ہٹا دیا, یعنی وہ بٹھا رہا ہے ججز کو
تعداد کے اعتبار سے ان عددی لحاظ سے جو اس کو حاصل ہے ملکہ اس بات کا کہ اس نے ووٹ لے لیا اور ووٹوں کو وہ سامنے رکھ رہا ہے اور اس ان جیکسٹا پوزیشن دیکھ رہا ہے عدلیہ کے ججز کے جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس طرح اقلیت جو اکثریت کو بدنام کرتی ہے. مریم بی بی نے کہا ہے. میں آپ کو عرض کروں مریم بی بی سے کیا سوال کوئی کیا جائے, اور مریم بی بی جو کام کر رہی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اسے کل کو یہ خود محسوس نہ ہو کہ جس طرح مریم بی بی نے جو تقریر کی کہ روک سکتے ہو تو روکو, یعنی تیسری دفعہ بھی پرائم منسٹر بنے گا اور چوتھی دفعہ بھی بنے گا اور پانچویں دفعہ بھی. مریم صاحبہ جو ہیں ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں, میں نہ یہ کہوں گا کہ قابل احترام نہیں ہے یا ان کے بارے میں کسی کی شخصیت کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف مجھے جو میرا کنسرن ہے اور ہر ایک پاکستانی کا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہاں عدلیہ کی توہین کسی صورت میں برداشت نہیں ہونی چاہیے. یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں, یہ توہین عدالت کے زمرے میں آ رہا ہے, اور جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ یہ فیصلہ امینس پریشر جو ہے, امینس دباؤ کے اندر دیا گیا ہے. تو سیدھا پھر آ جائے نا, سیدھا آ جائے کہ کس کا دباؤ ہے اور بتا دیں اس کے بارے میں. ملک احمد خان صاحب کس کے دباؤ کا ذکر کر رہی ہیں مریم بی بی؟ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ امینس دباؤ, امینس پریشر کے اندر ایسا فیصلہ دیا جا سکتا ہے, ورنہ تو یہ اس طرح کا ان امیجنیبل ہے, سمجھنے سے وہ قاصر ہیں, وہ امیجن نہیں کر سکتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. افسوس صرف اس بات کا ہے کہ نواز شریف سے انتقام لینے کے لیے اداروں کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا جا رہا ہے. کون یہ پریشر, دباؤ اور بدلے لے رہا ہے سر؟ جی شکریہ مہر. دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ سٹیٹمنٹ ان کو دینی کیوں پڑی, اور اگر یہ آج کی ریویو پٹیشن پہ جو آرڈر ہے, obviously عارف چودھری صاحب ٹائم اینڈ اگین وی ہیو سیڈ دیٹ ان کا ایک تجربہ ہے اور وہ بہتر بات کر سکتے ہیں, اور اگر وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ بھی کرتے ہیں تو شاید قانون کے پیرائے میں کرتے ہیں. سپریم کورٹ کی تکریم اپنی جگہ پہ, لیکن آج کے پھر بھی ان 23 صفحات میں سے کم از کم 16 صفحات دوبارہ فیکٹ کے اوپر ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں. ریویو تو لا پوائنٹ پہ تھا, اور بڑا ہی مناسب ہوتا کہ سپریم کورٹ کے آنریبل ججز ریویو کے اندر تھوڑی تفصیل لکھتے کہ وہ لیگل پوائنٹس جن کو ریز کیا تھا خواجہ حارث نے اپنی ریویو پٹیشن میں. سر انہی لیگل پوائنٹس کا جواب دیا ہے, آپ مجھے بتائیں کون سے لیگل پوائنٹ کا جواب آپ کو نہیں ملا؟ میں بتاتی ہوں, میں پورا پڑھ کے میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں ٹینٹیٹیو اسیس, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے یہ مریم بی بی کی جو ٹائمنگ ہے ٹویٹس کی, آئی ڈونٹ نو اگر انہوں نے بھی یہ پورا فیصلہ تفصیلی پڑھا ہے کہ نہیں یہ ٹویٹ کرنے سے پہلے. اس لیے آپ پلیز سر برائے مہربانی, اس سے پہلے میرے ہاتھ میں پرنٹ آؤٹ آیا تھا, ان کی ٹویٹ آ چکی ہے. میں عرض کرتا ہوں, I can tell you that much کہ جو ہی خبر آئی ہے, برائے مہربانی سر آپ کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں, آپ سمجھتے ہیں چیزوں کو, پوائنٹ آؤٹ. میں چار پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنے لگا, ان پر چاروں پر آپ بات کر لیں. اگر ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ سپریم کورٹ کی ٹائم باؤنڈ کرتے ہوئے اور پریویس ججمنٹ کو سامنے رکھتے, مائنورٹی میجورٹی دونوں ججمنٹس کو سامنے لے کے, تو پھر ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ اگر سپریم کورٹ کے خیال میں یہ ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہے کہ جو ایک انویسٹیگیشن تھی اس پر سپروائزری رول تھا اور اس پر دونوں طرف سے پٹیشنز آتی رہیں, ایک ریجیکٹ ہوتی رہیں دوسری ایکسیپٹ ہوتی رہیں, if this is tentative assessment then we have to define it. نارمل الفاظ میں بات کریں نا, میں بڑے آسان, میں نے اسی زبان میں جواب آپ کے سامنے. نہیں مجھے سر ان کا فیصلہ بہترین سمجھ آ گیا, آپ کی باتیں نہیں سمجھ آ رہی, عام زبان میں سمجھائیں آپ کیا پوچھ رہے ہیں. میں کرتا ہوں, میں دیکھیں اگر ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ جو ہے اگر ایک سرسری اسیسمنٹ تھی یہ, تو پھر کیا تفتیش کرانا جے آئی ٹی سے سرسری کام تھا؟ کیا وہ ایویڈنس کلیکٹ, اس کا جواب دیا ہے جج نے. دیکھیں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا, اگر یہ ٹینٹیٹیو تھا تو پھر بھلے سے یہی ٹینٹیٹیو ہوگا, اسی کی بنیاد پر ریفرنس بنا, یہ سرسری تھا, کیا یہ ریفرنس سرسری ہے؟ کیا اس کی آبزرویشن جو تھی سپریم کورٹ نے پیریوڈک 15 دن کے بعد کی, دو پٹیشنز آئیں, ایک ایکسیپٹ کی دوسری ریجیکٹ کی, کیا یہ سرسری تھی؟ کیا یہ ٹینٹیٹیونیس ہے؟ از دس واٹ اٹ از؟ اور اگر پھر یہ کہا جائے کہ سپریم کورٹ کی ریویو پٹیشن جو تھی وہ ایکسٹرنل فیکٹرز کی بنیاد پر. سر ایک سیکنڈ سٹیپ بائی سٹیپ, اور میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کروں گی کہ اتنی سادہ الفاظ میں بات کریں کہ آپ کا ووٹر بھی سمجھے, آپ کا ناقدین بھی سمجھے, ہر کوئی سمجھے. جو آپ بات کر رہے ہیں جے آئی ٹی کے, ادھر تفصیلی فیصلے میں لکھا ہے کہ اسی ایک نقطے پہ رک جائیں اور اسی سے بات کو آگے چلا لیں. آپ کے تمام سوالات کے جواب اس کے اندر موجود ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ ہم وہ وضاحت کریں جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں اور اس کو آسان الفاظ میں کہیں. سپریم کورٹ, ایک وقفہ لے لوں سر, وقفے کے بعد اس کے اوپر مزید اس کی کلیریفیکیشن کر دیجیے گا. ایک وقفے کے بعد اسٹے ود اس نیوز آئے.
वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो आप मलिक साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए सादा अल्फाज में, और जहन में रखिए कि JIT बनाने के भी तफसीली जवाब दिया गया इस डिटेल जजमेंट के अंदर कि क्यों ज़रूरत पेश आई, ये भी कि आला तरीन ओहदे पे फाइज शख्स के हवारी आला ओहदों पे तैनात हैं और अदालत नहीं चाहेगी कि मामला किसी के हवारियों के पास जाए, जिसमें नेशनल बैंक, SECP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, FIA एंड IB NAB, ये सारे इंक्लूडेड हैं सर। तो ये डिटेल हर नुक्ता जो आपके जो आपके सीनियर काउंसिल ने और आपके एडवोकेट ने उठाया सुप्रीम कोर्ट को, नुक्ता बा नुक्ता जवाब है सर। देखिए मेहर, हम तो पहले दिन से एक बड़ी रिस्ट्रेंट का, मैं अपनी ज़ाती हैसियत में ये बात करूँगी, मुझे बाहर सूरत सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी तकरीम है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर मैं आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट। अगर टेंटेटिव असेसमेंट टू द ऑनरेबल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये है जो उनके ख्याल में उन्होंने अपनी रिव्यू पिटिशन के फाइनल ऑर्डर में दी है, तो ये किसी सूरत भी टेंटेटिव असेसमेंट की डेफिनेशन पर पूरी नहीं उतरती। ये तो फिर कोई इनको नया अंदाज में डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ टेंटेटिव असेसमेंट। टेंटेटिव असेसमेंट पूरे प्रोसीजर को हम देखते रहे, फॉलो करते रहे, हमने देखा कैसे सुप्रीम कोर्ट में हुआ, कौन से जवाबात मांगे गए, क्या डॉक्यूमेंट्स लिए गए, फिर उसके बाद JIT के अंदर क्या हुआ। इफ दिस इज टेंटेटिव असेसमेंट देन आरिफ चौधरी साहब कुड बेटर टेल इट। सारी जिंदगी ये टेंटेटिव असेसमेंट्स पे बात करते रहे, बेल्स में करते रहे, कर्सरी एविडेंसेस ये कोर्ट्स में करवाते रहे, ये किसी सूरत वो टेंटेटिवनेस नहीं है, ये वो सरसरी कतई तौर पर नहीं है। अब अगर उसके बाद उसको अपने ट्रायल कोर्ट में भेजना है तो फिर ये अब आपकी सादा सर, अगर मैं सही समझूं तो इकामा के हवाले से फैसला अभी भी कायम है, बाकी केसेस ट्रायल कोर्ट में है सर, क्योंकि तसल्ली बख्श जवाब नहीं है। क्विकली मैं वाडा साहब को भी इंक्लूड करूंगी, आप जवाब दे दीजिए। अच्छा, पहली बात तो ये कि खान साहब बड़े माशाल्लाह सॉफ्ट स्पोकन है और आज बड़ी सादगी से वो ये कह रहे हैं टेंटेटिव असेसमेंट। खान साहब, टेंटेटिव असेसमेंट किस बला का नाम है, मैं तो ये समझना कोशिश कर रही हूँ तब से सर। एक सरसरी जायजा, यूं समझे कि ये जो हमने एविडेंस है ना, इसके ऊपर यानी बहुत ज्यादा इस प्रोपेंसिटी के साथ, गहराई के साथ नहीं जा रहा है, बल्कि बादी नजर में। अच्छा। जो देखने में आमतौर पे जो आपको वो कह रहा है कि जी ये टेंटेटिव असेसमेंट नहीं थी। मैं कहता हूं कि टेंटेटिव असेसमेंट हमेशा कोर्ट लिखती है, अहमद खान साहब को भी पता है कि जो फैसला बेल में आता है, बहुत सारे मामला आते हैं, उसके बाद ट्रायल होना होता है, तो कोर्ट के मामला जो उनके ज़ेरे निगरानी होता है, जिसके ऊपर वो फैसला कर रहे होते हैं, वो हमेशा ये लिखते हैं कि आवर ऑब्जर्वेशंस इन दिस केस आर इन दिस जजमेंट आर ऑर्डर आर टेंटेटिव, दे शैल नॉट इन्फ्लुएंस ओके द जजमेंट ऑफ द ट्रायल कोर्ट। तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है खान साहब की ये असेसमेंट इस तरह लिखे कि बादी नजर में आप चोर नजर आते हैं, लेकिन इसका फैसला अच्छा, आपको याद होगा, एक सेकंड थोड़ा सा और वजाहत करूं, याद होगा यहाँ मैंने कहा था, अभी अकामा के मौजू पर मेहर ये फैसला नहीं आया था, आप ही के प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि उन्होंने इसलिए इस पे ज्यादा JIT की एविडेंस के ऊपर जोर नहीं दिया कि अगर वो डिस्कस कर देते तो उसके बाद आपका कोई केस ना रहता नीचे, क्योंकि एक मामला उनके सर ये बार बार वाडा साहब आपको भी इंक्लूड करूं, ये बार बार तफसीली फैसले के अंदर लिखा हुआ है कि क्यों इकामे के ऊपर आंखें बंद नहीं की जा सकती थी, कैसे नवाज शरीफ साहब ने ये खुद ओन किया है FZE कंपनी को, खुद किस तरह उन्होंने नेगेट नहीं किया, वो एम्प्लॉय थे, किस तरह कोई तहरीरिया या वर्बल मुआहदे की बात नहीं की गई कि ये विड्रॉ नहीं करेंगे, ये उन्हीं के असास हैं, किस तरह उनके पास मुकम्मल तौर पे उनकी अपना प्रोगेटिव था कि इस तनख्वाह को वेव करें या विड्रॉ करें, जिससे साबित होता है ये उनका असासा था 2006 से लेकर 2013 तक। ये तफसीली डिटेल के अंदर बताया गया है कि क्यों इकामा इशू है और क्यों इकामे को ओवरलुक नहीं किया जा सकता जस्ट बिकॉज नवाज शरीफ इस मुल्क के वजीर आजम थे। अब आपको क्या लग रहा है सर कि अभी आप देख रहे हैं मलिक साहब को भी, मरियम बीबी के ट्वीट्स को भी, इसके बाद भी मौकफ में लचक या तब्दीली या खामोशी तो नहीं है? बहुत शुक्रिया मेहर साहिबा। देखिए मेहर साहिबा, हमने बड़ी टेक्निकल टर्म्स अभी यूज़ किए आपके शो के अंदर, और मेरे ख्याल से व्यूअर्स को सिर्फ ये बताना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि अकामा के पीछे ओवर द काउंटर पैसे रिसीव किए गए हैं जिसकी एडमिशन है, और अकामा के पीछे बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग है जिसके ताने बाने इंडिया से ही मिलते हैं, उनके बिजनेसेस के ही मिलते हैं। तो ये तो बाय थ्रो करना बड़ा मुश्किल काम होगा कि अकामा SFJ वीज़ा के लिए, इसके पीछे एक बड़ी दास्तान है, बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग है, जो कि मियाँ साहब बेचते चले जा रहे हैं कि नहीं जी अकामा में निकाला, पनामा पे नहीं निकाला। तो अकामा के पीछे एक हिस्ट्री है, उसके पीछे एक बड़ी लॉन्ड्रिंग का मैकेनिज्म है। नंबर 2 ये कि देखिए जी, जस्टिस कयूम साहब वाली अब रूलिंग उनको मिल नहीं रही, इसीलिए वो वन साइडेड NRO लेके भी फिर रहे हैं फौज के पास
چودھری نثار صاحب بھی اور شہباز شریف صاحب بھی, اور حدیبیہ کا کیس بھی نہیں ٹرائل کورٹ میں لگ رہا. تو لیمن ٹرم کے اندر ایک سلیس زبان کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں جو وہ چاہ رہے ہیں وہ ان کو مل نہیں رہا, کیونکہ اس بار مضبوط ہو گئی کورٹس اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک انصاف کرنا ہے. گالیاں بھی دی جا رہی ہیں, ان کو ملائن بھی کیا جا رہا ہے, فوج کو بھی ملائن کیا جا رہا ہے, بار بار مریم بی بی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے. کل سعد رفیق صاحب نے کہا کہ کس کے کہنے پہ زرداری صاحب بات کریں, وہ بتا نہیں رہے کہ ان کا اشارہ کس کی طرف ہے. ججز تو ججمنٹ دے رہے ہیں, جس کی طرف اشارہ ہے وہ فوج ہے. فوج کو ملائن کرنا چاہتے ہیں اور شہادت دینا چاہتے ہیں, سیاسی جو ہمیشہ ملتی رہی ہے, اور این آر او بھی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ دیتی رہی ہے, تو ان کو شاید عادت ہو گئی اور وہ ابھی بھی سمجھ رہے کہ شاید اس کے پیچھے بھی فوج ہے, جبکہ فوج ان کو کلیئر میسج دے چکی ہے کہ جی اب آپ کو جوڈیشری آزاد کرے یا جیل میں ڈالے ہمارا کنسرن نہیں ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک فائدہ سائلنٹلی یہ ہو رہا ہے کہ آٹو پہ چیزیں چلنا شروع ہو گئی ہیں, تو وہ بھی اس چیز کا بینیفٹ اٹھا رہے ہیں کہ جی چلا چاہیے ملک اور قوم ایک طرف چل پڑی ہے. ججز کی جہاں تک آپ نے بات کی, دیکھیں ججز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور ججز بڑے کلیئر ہے اپنے ڈیسیجن کے اوپر, اور ڈیسیجن بیسڈ آن جی آئی ٹی ہے, اور جی آئی ٹی کے اندر جو مین چیز ہے نیب کا ایک قانون ہے جس کے تحت اگر کسی پبلک آفس ہولڈر کے ایسٹس ڈکلیئر ہو جائیں یا آئیڈینٹیفائی ہو جائیں یا ان کی اولاد کے, تو آپ کو منی ٹریل بتانا ضروری ہے, یہ نیب کا قانون ہے. اب آپ منی ٹریل نہیں بتا رہے. کل کاشف صاحب کے شو پہ ہی میں نے کہا 80 کی دہائی میں آپ چلی جائیں تو قطر میں جو انویسٹمنٹ ہوئی, دبئی کے تھرو ہوئی, اس کے اگینسٹ فلیٹ لے لیے, چلے مان لیتے ایک منٹ کے لیے وہ فلیٹ بھی ایڈجسٹمنٹ کے طور پہ آئے, مان لیں کہ توفیق کیس بھی اسی ایڈجسٹمنٹ کے تحت اسی پیسے سے پروفٹ سے ہو گیا. بھائی 2003 میں انہوں نے کہا نون لیگ نے کہ ہمیں حسن اور حسین کو بھی پیسے اسی انویسٹمنٹ کے تھرو ملے, اس کی تو بینک سٹیٹمنٹ دے دے. پر پرابلم یہ ہے کہ بی بی کہہ رہی ہے, مریم بی بی میرے دادا عرب پتی تھے, چاچا کہہ رہے ہیں کہ جی میرے والد کسان تھے, میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری نیشنلائز ہو گئی چیزیں. اس سے پہلے کلثوم نواز صاحبہ بول چکی ہے ہم نے فلیٹ بچوں کو لے لیا ہے, بیٹا کہتا ہے ہم نے کرائے پہ ہے, دوسرا بیٹا کہتا ہے ہم نے قرضہ لیا ہے. تضادات بہت ہے سر, یہ ادھر بھی یہ لکھا ہوا بھی ہے اس کے اندر. مطلب پرابلم اگین مجھے لگتا ہے کہ بہت آؤٹ آف دا وے جا کے ملک احمد خان صاحب یہ انہوں نے وقت نکالا ہے اور اس کے اوپر وقت لگایا ہے کہ کیوں ایک کام کے اوپر بات کی گئی ہے. یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے نا انکاری ہوئے اپنے ورک پرمٹ سے, خود بتایا ان کا امپلائمنٹ کانٹریکٹ تھا کیپٹل ایف زی ڈی جبل علی سے, خود بتایا کہ ان کی پوزیشن چیئرمین آف دا بورڈ کی تھی, ہم نے فائنڈ آؤٹ کی, خود نہیں بتایا, یہ فائنڈ آؤٹ کی سر. اور یہ بھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف یہ نہیں کر سکتے میئر فیکٹ کہ ہم نہ اگری کریں پٹیشنر سے, جب وہ کہتا ہے کہ میں نے پیسے لیے نہیں تو اثاثہ نہیں بنا, یہ غلط بات ہے. پھر بتاتے ہیں کہ کیوں غلط بات ہے, وہ تو ہر چیز کو قانون سے لے کے اخلاقیات کے اوپر جسٹیفائی کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ یہ اس کو کیجولی نہیں, کیجول کوٹ ان کوٹ کیجول آئی اور آؤٹ لک سے نہیں دیکھا جا سکتا. یہ بڑی سیریس بات ہے بیکاز یہ ایک بینچ مارک سیٹ کرتی ہے ملک کے تمام تر کینڈیڈیٹس کے لیے اور نمائندگان کے لیے جنہوں نے پارلیمنٹ کے آنا ہے. اور ہماری سیاست میں بڑی ہلچل کیوس اور کیٹاسٹروفی پہلی مچ چکی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اس طرح کی لیویز دی ہیں لوگوں کو, جس طرح نواز شریف صاحب کو عادت ہے, تو مزید اس طرح کی لیویز ہم نہیں دے سکتے ورنہ اس ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. دیکھیں میں جب آپ فلو میں اپنی ججمنٹ پڑھیں گی, اس پوری ججمنٹ کو پڑھتی جائیں گی تو ایک پیراگراف کے ساتھ پیراگراف, تو I have no reason to say that it is written in a manner کہ جس کی بڑی ایک اچھی فلو ہے اس ججمنٹ کی, لیکن I still hold my own reasons to say کہ یہ جو اس کی جو لیگل پوزیشنز کلیئر ہونی چاہیے تھی ریویو پٹیشن میں, ان کو تو بدقسمتی سے ٹچ بھی نہیں کیا. اور جو پہلے سر میرا تو آپ سے صرف ایک سوال ہے, جو آپ شروع سے آپ سے ایک سوال ہے سر, چاہے 2 روپے ہوں, 2 کروڑ روپے ہوں یا 2 ارب روپے ہوں, should he have declared it? یہ درست ہے آپ کا کہنا, اور میں اس پہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ اگر ایک سوال پرائم منسٹر سے پوچھا گیا, ایکس پرائم منسٹر سے, اس کو جواب دینے کا فورم نیب کورٹ تھا, وہ ٹائم نہیں ہے. دس از پٹنگ دا کارٹ بفور دا ہارس والی بات ہے. آپ نے جہاں پر پوچھا, یعنی ظہر کی نماز میں آپ نے فجر کی رکعتیں کھڑی کروائی, نیت وہ کروا لی, وقت ظہر کا تھا. اب مجھ سے آپ نے ایسے فورم سے پوچھا جہاں میں جواب دے ہی نہیں سکتا تھا, تو اس کی آؤٹ کم یہی ہونی تھی کہ بات جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن پہ جا کے سیٹل ہوئی. کیسے ہوئی کہ ڈگ آؤٹ وہ چیزیں ہوئیں جن پر پٹیشن نہیں تھے. دس از اے ویری ویلڈ لاجیکل آرگومنٹ واٹ وی آر سیئنگ کہ اگر آپ کی پٹیشن کے اندر وہ کنٹینٹ نہیں تھا. سر ویسے یہ آپ بڑی اچھی ملک صاحب کہانی بہت اچھی ہے ویسے آپ کی, لیکن دیکھیں جب یہ مسئلہ بنتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی ہم سپریم کورٹ جائیں گے. کاشف دیکھیں میری بات سنیں, سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے, آپ کہتے ہیں اس کو اختیاری نہیں فیصلہ دینے کا, پھر سپریم کورٹ جہاں کیوں رہے تھے؟ اس پر ہم آن ریکارڈ ہیں. دیکھیں اس پر غلطی ہوئی, ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اپنے آپ گئے, وہ غلطی ہوئی جے آئی ٹی پہ, آپ نے مٹھائیاں بانٹی, وہ غلطی ہوئی جے آئی ٹی کے فیصلے کے اوپر. somehow کتنی غلطیاں کریں گے آپ؟ سب دیکھیں, somehow آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہم غلطی یہ نہیں کہہ رہے کہ میاں نواز شریف صاحب یا ان کی پارٹی نے یا ہم نے غلطی کی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی انٹینگلمنٹ ان پولیٹیکل کیسز یہ وہ تاریخی غلطی ہے جس کا خمیازہ ہم بھگتیں گے.
آج بھی اور کل. سر یہ کام آپ نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں منوان ہر دوسرے دن کیا. وہ خواجہ آصف کی پٹیشنوں کے اوپر پٹیشنیں پڑی ہیں سپریم کورٹ میں. ہر فیصلہ آپ سپریم کورٹ میں لے کر گئے, میمو گیٹ کے علاوہ بھی ہر فیصلہ آپ سپریم کورٹ لے کر گئے. لیکن آپ سر آپ کا آرگیومنٹ کیا ہے؟ ویسے میں معافی چاہتا ہوں سوچا سے, آپ کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ یا تو ہمارے حق میں فیصلہ کر سکتا ہے یا فیصلہ نہیں کر سکتا. اس کا آپ اس کو اپنے خلاف فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دے رہے. ایسا قطعاً نہیں ہے. پھر اس کے اندر بھیجتے کیوں ہے کیس کو؟ دیکھیں کاشف صاحب, دیکھیں قطعاً ایسا نہیں ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ ہمارے خلاف کیا ہے تو اس فیصلے کے اوپر جو اعتراضات ہیں اس کی ایک پولیٹیکل ریزننگ نکلے گی, کیونکہ کیجویلٹی الیکٹڈ پرائم منسٹر کی ہوئی ہے. اس کو آپ یہ مت سمجھیں کہ باہر سٹریٹ پر اس پہ بات نہیں ہوگی. سر یہی تو مسئلہ ہے, کیجویلٹی ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کی ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر پہ تو زیادہ اصول لاگو ہوتے ہیں سر, وہ بڑا نہیں ہے. ایک آرگومنٹ ہے, اور آپ کا کورٹ کی کیجویلٹی کرنے جا رہے ہیں سر. آپ تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ پورے کورٹ کو ہی. مجھے صرف ایک آرگومنٹ کرنے کی اجازت دیں. آئی وڈ بی دا لاسٹ مین جو کہ سپریم کورٹ کی تقریم میں کسی طرح سے فرق ڈالے گا, لیکن ایک نئی جورسڈکشن ترتیب دی جا رہی ہوگی تو ہم اپنے تحفظات ضرور اٹھائیں گے. یہ ہمارا رائٹ ہے. اگر یہ معاملات کیسز آف فرسٹ امپریشنز کے ساتھ اور پھر ریویو پٹیشنز میں بھی لیگل پوائنٹس کو آپ پھر دوبارہ سے برش اوے کر کے فیکچول ریزننگ کو بیچ میں لا کے اپنی پوری ججمنٹ کا سر, لیکن جسٹس افتخار چیمہ صاحب کا کیس آپ کے سامنے نہیں ہے. دس از ناٹ نیو جورسڈکشن. دس از ناٹ ایکچولی, انہوں نے سر اور کیسز کے حوالے بھی دیے ہیں اس کے اندر. ملک احمد خان صاحب انہوں نے کہا یہ پہلی بار نہیں ہو رہی ڈسکوالیفیکیشن اور 62(1)(f) کا اطلاق پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. لکیلی عارف چودھری صاحب از ہیئر. کیا یہ بتائیں گے کہ ملک اسد کیس has been set aside؟ یہ سپرنٹینڈنٹس کا جو رول تھا, کیا یہ آج کے بعد یہ جو ٹیکسٹ بک ہے وہ اٹھا لیں لاء کی؟ اس میں تو کوئی راکٹ سائنس ہی نہیں ہے. ہم کون سی بات کر رہے ہیں؟ یہ کیا وہ ریپیل ہو گئے لاز جو آج تک رہے 60 سال سے, وہ لاز رہے 70 سال سے, ان سب کو ریپیل کر کے نئی ججمنٹس لکھ دی ہیں. وہ لاز اب اپلیکیبل نہیں ہے. if for that cases of محمد احمد, ایک وقفہ لے لیں سر, اس کا جواب دے دیجیے گا. ملک احمد خان صاحب ایک لے لیں سر. اس کے بعد سپریم کورٹ کا ڈائلیما دیکھیں ذرا, میں اجازت دیں تو سپریم کورٹ کا ڈائلیما کیا ہے. آپ ایک کیس سپریم کورٹ میں لے گئے, خود لے کر گئے, آپ نے لکھا چیف جسٹس پاکستان کو, آپ نے شادیانے بجائے 1 مئی کو جب سپریم کورٹ نے اٹھایا, آپ ساروں کو کہتے رہے کہ جناب آپ کورٹ میں چلا گیا. اب ڈائلیما دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ سپریم کورٹ شریفوں کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتی. پرسیپشن یہ تھی کہ شریف خاندان کورٹس خرید لیتا ہے. اس کی مثالیں آپ کو جسٹس قیوم صاحب کی یاد. اگر کورٹ آپ کے خلاف فیصلہ نہ دے تو پاکستان پورے میں ہی ہوگا کہ انسٹیٹیوشن بک گیا ہے, کیونکہ یہ تو شریفوں کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتا. آپ کے خلاف فیصلہ دے تو آپ کہتے ہیں کورٹ بک گئی ہے, ایمنس پریشر میں کسی اور کی زبان بول رہی ہے. وہ بیچارہ کورٹ کدھر جائے گا سارے کے اندر؟ کورٹ تو دونوں صورتوں میں مرتا ہے, اور کوئی ترجمان بھی نہیں ہے کورٹ کا جو اتنا تگڑا تفصیلی فیصلہ ہے. میں اگر آپ کو خیال ہے کہ اس کی جورسڈکشن نہیں تھی, آپ گئے کیوں ہے سپریم کورٹ کے اندر؟ ایک وقفہ لے لیں, اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں. آفٹر ویری شارٹ بریک, اسٹے ود اس آن نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. فیصل واڈا صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ مریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ 6واں فیصلہ آ رہے اسی کیس میں, پھر کہہ رہی ہیں انصاف پر مبنی فیصلوں کی صفائی نہیں دینی پڑتی. تو مجھے بتائیں کہ کیا دوسری آپشن کیا تھی, کہ ریویو کیس کے اندر جواب نہ دے, فیصلہ نہ دے عدالت, خاموش رہے, کہ ایکسیپٹ کر لے, تو وہی ایک قابل قبول آپشن تھی؟ مہر صاحبہ دیکھیں دو چیزیں اس میں, جیسے کاشف صاحب نے کہا, یا تو ان کے حق میں نون لیگ کے فیصلہ دیں یا آپ فیصلہ نہیں دے سکتے. یہ آج تک کی کورٹ 35 سال سے یہ چلاتے آ رہے ہیں, ادارے اسی طرح چلتے رہے, نیب کے انسٹیٹیوٹ ایسے چلتے رہے, اور کورٹس بھی ایسے چلتی رہی. ہائی کورٹ نے ان کو ڈیبار کیا تھا ہیلی کاپٹر کیس کے اندر, واپس ریسٹور ہو گئے, الیکشن سے ہٹایا اور پھر واپس آ گئے. تو وہ تو بڑا کلیئر ہے. ایک تو یہ کہ آپ یا تو ہمارے حق میں فیصلہ دیں جو کاشف صاحب نے کہا, یا آپ ہمارے فیصلے نہیں دے سکتے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں ساری چیزوں کا آج بھی توڑ ایک ہی ہے, اسٹارٹنگ فرام توفیق, فلیٹس, منی لانڈرنگ, ساری آف شور کمپنیاں, پیناما, سب کچھ کا ایک توڑ ہے کہ یہ بینک سٹیٹمنٹ منی ٹرانزیکشن جسٹیفائی کر کے ٹیبل پہ رکھ دے. وہ یہ ان کے پاس ہے ہی نہیں. کوئی ارب پتی دادا ہے, کوئی دادا کس طرح پیسے دے گیا, بیل گاڑیوں میں دے گیا, کسی کے پاس کوئی پروف نہیں ہے. وہ آج اگر یہ دے دے تو یہ سب وہ مریم بی بی کہتی ہیں ہم نے سارے ثبوت دیے, وہ ماننے کو تیار نہیں ہے, تو کیا کریں؟ کوئی ثبوت ٹی وی پہ آ کے جو یہ ہراس کرتے ہیں, چنے بتاتے ہیں ہم پیس دیں گے, اور نہال ہاشمی صاحب کہتے ہیں ہم آپ کے لیے جگہ تنگ کر دیں گے, میاں صاحب تقریریں کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. اس سے بہتر ہے وہ بینک سٹیٹمنٹس اور منی ٹریل لا کے ٹی وی کے اوپر
آپ کو تو پتا ہے مریم بی بی کو تو پی ٹی وی بھی کٹ کرتا ہے نہ ہوتے ہوئے کوئی پوزیشن, تو ٹی وی پہ آگے کر لیں. اور بہت سارے فیوریٹ چینلز اور میڈیا ہاؤسز ہیں جو ان کی بڑی زبردست قسم کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں, وہاں بیٹھ کے کر دیں تاکہ ہمیں تو کاغذ مل جائے اور ہم اس چیز سے نکل جائیں باہر. یہ سر دوسری بات باڈا صاحب آپ سے ایک سوال ہے. سر مریم بی بی نے ٹویٹ کیا فیصلہ اسی دن سنایا گیا تھا جب نواز شریف سے سیاسی طور پر ہارنے والے مخالف کو, آئی ایم تھنکنگ اٹس عمران خان, ایک منصف نے خود ایک ناقابل سماعت درخواست دائر کرنے کو کہا تھا. سر کہیں یہ آپ کی لیڈرشپ کو کسی منصف نے کہا تھا کہ بھئی پھر کرو؟ ایک دفعہ تو ریجیکٹ ہو گئی تھی سپریم کورٹ کے رجسٹر. یہ تو کیس آپ کو یاد نہیں ہے یہ, بلکہ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مجھے خود انہوں نے کہا, تو بعد میں کلیریفیکیشن یہ آئی تھی کہ 1 کو میرا خیال ہے 1 نومبر کو آصف سعید کھوسہ اور جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب نے کورٹ میں یہ بات کہی تھی کہ اگر اتنی ہیجانی کیفیت ہے, کیوس ہے ملک میں, نہیں سمجھ آ رہی تو ہم اگر سب مانتے ہیں تو ان پبلک انٹرسٹ ہم سن لیتے ہیں, اور اس کو سب نے ایگری کیا تھا. اور پھر ساتھ یہ کہا, جس کو انہوں نے حوالہ کہ جی بلا کے مجھے فون نہیں تھا, یہ کہا گیا تھا کھوسہ صاحب نے اوپن کورٹ میں یہ کہا تھا کہ اب معاملات آپ کو لگتا ہے مریم کا اشارہ ادھر ہے, اب باہر نہیں ہوں گے, جو کچھ کہنا ہے یہاں کہیں. جی جی, تو دیٹ واز مینٹ فار دی کورٹ پروسیڈنگز, کہ اب آپ چونکہ معاملہ کورٹ میں آ گیا تو ساری باتیں کورٹ میں کرے, باہر جا کے جلسے نہ لگائے. وہ تو ان کے فیور میں تھا کہ بجائے جلسوں میں باتیں ہوں وہ ساری کی ساری عدالت میں ہوں. یوم تشکر ٹائپ حکومت بہت خوش ہوئی تھی اس بات پہ کہ 2 نومبر کو اسلام آباد بند کرنے کی بجائے معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا. آپ کو یاد ہوگا جگہ جگہ مٹھائیاں بعد میں بھی بانٹتے رہے مختلف فیصلوں میں, کوئی گل نہیں. سو باڈا صاحب اچھا شاید پھر یہی اشارہ ہو جدھر یہ جو کاشف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ادھر یہ اشارہ ہے. مگر ویری انٹرسٹنگلی مریم بی بی نے نیب کے حوالے سے بھی کچھ اپنی آبزرویشنز دی ہیں آخری سماعت کے اندر احتساب عدالتوں میں, ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. نیب جو ہے وہ وفات پا چکا ہے, اور اب پتہ نہیں وہ اچانک سے جو وفات پا چکا تھا وہ زندہ کیسے ہو گیا. کیا جی آئی ٹی جھوٹی ثابت ہو گئی ہے یا نیب زندہ ہو گئی ہے؟ یہ سر اس کا ملک احمد خان صاحب جواب دیا گیا ہے ڈیٹیل فیصلے میں ریپروڈیوس کر کے جسٹس اعجاز افضل خان صاحب کی بات. ان کا یہ ماننا ہے کہ جب سارے آفیشلز جو ہیں نیب اور ایف آئی اے کی, جب وہ اپنی پرائنگ آئیز اور وہ یہ امیجن بھی نہیں کر سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اس ملک کی پاور ایلیٹ کے اوپر حوالے سے کوئی اقدامات کریں یا ایکشن لیں, تو پھر ایک تو یہ کام کرنا پڑا ان کو کہ یہ ریفرنسز بنائے جائیں, احکامات جاری کرنے پڑے. لیکن ویری انٹرسٹنگ سر, آپ جیسا آئی تھنک آپ جیسے انسان کو یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. ان کا یہ کہنا ہے کہ مریم بی بی جس طرح کہتی ہے نا کہ مردہ تھا اب زندہ کیسے ہو گیا, ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ اگر ہم اس کو بائی پاس کر دیں اس ادارے کو اور دوسرے اداروں کو اور قانون کو, تو وہ ایک ڈوم اور ڈیزاسٹر کی چیز ہوئے گی اس ملک کے لیے, اس معاشرے کے لیے, ہمارے مستقبل کے لیے. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم بائی پاس کریں ایسے انسٹیٹیوشنز کو, اس کا حل یہ ہے کہ ہم ایسے انسٹیٹیوشنز کو ری ایکٹیویٹ کریں, ان کو ایکٹیویٹ کریں ایک آرٹیکل 190 کے حوالے سے, یعنی کہ ہم پیچھے کی طرف نہ جائیں, ہم آگے کی طرف بڑھیں, اور صرف یہی حل ہے, which I think is brilliant logic, کہ حل یہ نہیں ہے کہ ان کے کام ہم کرنا شروع ہو جائیں, انہی کو ری ایکٹیویٹ کرو, جھنجھوڑو. دیکھیں مہر, میں تو اس بات پہ بڑا یقین رکھتا ہوں اس بات پر کہ اگر تو نیب کی کارکردگی پچھلے 10 12 15 سال میں جب سے نیب بنی ہے, تو اس وقت سے اگر کوئی لاء کے اندر کچھ ایسی چیزیں تھیں جن پر اعتراضات بھی اٹھتے رہے اور تقریباً ہر فورم پہ اٹھے اور آل سیگمنٹس آف لائف نے اٹھائے, چاہے لوگ جو اس کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو تھے نہیں تھے یا صرف واچ ڈاگز کا کام کر رہے تھے, انہوں نے بھی اٹھائے کہ نیب کے لاز کے اندر کوئی بنیادی سکم تھے, کیا وہ دور ہو گئے جو ہم سمجھیں گے کہ ایک اینٹی کرپشن انوائرمنٹ کھڑی ہو جائے گی. کیا صرف میاں نواز شریف کا ہی یہ احتساب کام آپ نے بھی نہیں کرنا تو کوئی اور بھی نہ کرے؟ ایک سیکنڈ ہولڈ آن, دیکھیں مہر, یہ آپ کا کہنا ٹھیک ہے, لیکن کیا آپ یہ ایگزیمپلری میاں نواز شریف کے ساتھ جو کنڈکٹ کر رہے ہیں اس کے کرنے کے پیچھے میاں نواز شریف صاحب کی لیگسی کیا ہے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے اندر, جب اس فیصلے میں کہا جاتا ہے کہ اداروں کی کیپچر, اداروں کا سیز ہونا, اداروں کا سبجوگیٹ ہونا, یہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم نے احکامات جاری کیے ہیں. سو آپ اپنے ڈیفنس میں کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ نہیں سر ہم نے یہ کام کیے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے اور آٹونومس کرنے کے لیے؟ دیکھیں میاں نواز شریف کی لیگسی کاؤنٹ کراؤں گا تو میرے پاس ان کا نیریٹو دینے کے لیے 110 تھنگز ہیں, لیکن آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا اینڈ یو وونٹ بی ایبل ٹو ہیئر می آؤٹ پراپرلی. لیکن ایک بات میں یہ ضرور کہہ دوں کہ ابھی جو آپ کی آرگومنٹ تھی, کیا جب یہ پٹیشن ایکسیپٹ ہوئی تو اسلام آباد پہ سیجر نہیں ہوا تھا, دھرنا نہیں لگا تھا؟ کیا ایک ٹرموائل نہیں تھا؟ پورے ملک کا نظام جامد نہیں تھا؟
क्या पीटीआई ने पूरे शहर के इर्द गिर्द अपने बंदे लाकर बिठा नहीं रखे थे? क्या केपी और इस्लामाबाद की बॉर्डर पे जंग नहीं हो रही? बड़ा रेस्क्यू था। सर वक्फे से पहले काशिफ ने सवाल छोड़ा था कि आप जाते क्यों हैं इस फोरम पे अगर आपको एतमाद नहीं है? उसका सवाल मेरा ये देख लेना कि अगर तो उन हालात में जब ये एक्सेप्ट हुई पिटीशन वहां पर, और आपने खुद ही अभी डिबेट की, अपने सवाल का खुद ही जवाब दिया कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पेंडिंग पिटीशन थी, येस एंड नोज, आइज एंड नेज चल रही थी, तो उसी दरमियान इस्लामाबाद पर धरना लगा और पिटीशन एक्सेप्ट हुई। और पॉलिटिकल डिविडेंड की मुझे, हमारी उस वक्त बेशक हम थिन माइनॉरिटी में थे, लेकिन हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना, एक सियासी तनाज़े को लेकर जाना, ये वहां पर मजीद मुतनाज़ा होगा, हल नहीं निकलेगा। What are you talking about, sir? What are you माजरत के साथ सर, आपने पहले लेटर भेजा था सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने कहा आप टूथलेस कमीशन बनाना चाह रहे हैं, अगर मैं आपकी याद दहानी कराऊं, उन्होंने वापस भेज दिया आपकी दरख्वास्त, उन्होंने कहा कि अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के ऊपर मुत्तफिका तौर पे राजी करें ऑपोजिशन को, ट्रेजरी बेंचेस ये काम करें मिलके साथ, और फिर हमारे पास आए। आप हाउ कैन यू, आप नजरअंदाज कर रहे हैं इतने बड़े एक चंक ऑफ हिस्ट्री को अभी सर, जो हाल ही की बात है। आपका कहना दुरुस्त है, एंड अगेन यू हैव इंडिकेटेड, आपने मेरे ही इस मौकफ की तकवीयत उसको दे दी कि वो एग्जैक्ट पोजीशन थी पहली, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारे लॉज और डोमेन्स में नहीं आता, ये हम किस तरह लेंगे, वो पहला लेटर दुरुस्त था। उसके बाद जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई, उन्हीं के इन्फ्लुएंस के अंदर ये पिटीशन वापस। सर मेरे पास वक्त कम है, इन निचोड़ में मुझे बताएं वो सर क्या है, फिर यही बहस होती रहेगी होती रहेगी। मलिक साहब जानते हैं इस मुल्क में 3 इदारे बने, जाती उमरा अरेंजमेंट, एक इदारा जिसके नीचे सारों ने काम करना, बिलावल हाउस और बनी गाला, ये 3 इदारे इस मुल्क में जो असल इदारे हैं, अरे मरकज हैं असल पावर के, पावर और ऑटोनॉमी के। और कोई नहीं चाहता, ये लोग नहीं चाहते कि नैब बने, SCCP बने, कोई और इदारा काम करे, वरना अगर काम करना हो तो आपको लगा सख्ती दिखाई है उन्होंने कहा कि इदारे हवारियों के पास हैं। ये पहले भी कह चुके। सख्ती नहीं, ये बिल्कुल ध्यानदारी की बात है। उसकी वजह यह है कि जब सारी सूरत ऐसी सामने आई कि नैब ने जो काम करना था नहीं किया, तो ऐसे नैब के बारे में, और इससे पहले ये जो प्रोसिक्यूटर थे, प्रोसिक्यूटर जनरल जो थे, चीफ प्रोसिक्यूटर, उनको भी हटाया गया और ये सारी चीजें सामने आई। तो इस वजह से देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कि नैब जो है वो बिल्कुल बेकार हो चुका है, तो उन्होंने रीएक्टिव किया और उसके जिम्मे लगाया कि ये काम आपने करना है। सैयद खोसा साहब ने अपनी पहली जजमेंट में लिखा था, और मैं क्विकली उन्होंने कहा कि अगर हम इसको ना कुछ करें तो वो वजीर आजम जो अपने बंदे लगाता है वो इम्प्यूनिटी के साथ काम करेगा और मुल्क कुछ नहीं कर सकेगा, इसलिए हमें ऐसे लोगों के खिलाफ और उसी मंतक पे आज भी कायम है। आज के लिए इजाजत दीजिए, डिटेल्ड आपको 23 सफ़ात यकीन मानिए पढ़ाते चले जाएंगे, आज के लिए तशनीगी रह गई, मगर दैट्स इट फॉर टुनाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।